बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। republicpolicy.com की तरफ से मैं अब्दुल लतीफ़ और चौधरी ताहिर मकसूद चीना साहब आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। ये पिछले कुछ दिनों से हम कौमी असम्बली के हल्का जात जो है ज़िला वाइज उनका ओवरव्यू पेश कर रहे हैं। रिपब्लिक पॉलिसी ने माह अक्टूबर और माह नवंबर 2023 में ग्रास रूट लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट करवाया यूनियन काउंसिल लेवल पे जाकर, वहाँ से लोगों की राय मालूम की और उस राय की रोशनी में पॉपुलर वोट और ट्रेडिशनल वोट की एक परसेंटेज सामने आई। और ये मैं बता दूं कि ये जो हमने सर्वे करवाया ये डिलिमिटेशन 2022 पे हमने करवाया। अभी तो 2023 की डिलिमिटेशन आ चुकी है, लेकिन उस पर अभी एतराज़ात फाइल हुए हैं। तो जैसे ही ये फाइनल होगा तो फिर हम आगे 2023 की डिलिमिटेशन को डिस्कस किया करेंगे। आज हम इस सिलसिले में ज़िला उकाड़ा को डिस्कस करने जा रहे हैं। ज़िला उकाड़ा के कौमी असम्बली के 4 हल्का जात हैं और मैं वहाँ से बता दूँ कि उनकी जुग़राफ़ियाई हदूद क्या है और वहाँ पे कौन कौन सी बिरादरियाँ रिहाइश पज़ीर हैं, और साथ ही ये बता दें कि 2018 के इलेक्शन में वहाँ से कौन उम्मीदवार कामयाब हुआ था और रनर अप में कौन था। तो इस सिलसिले में सबसे पहले उकाड़ा 1 जो इसकी 2018 की जो NA था वो था NA 141। ये तहसील उकाड़ा के कुछ एरियाज इसमें शामिल हैं और तहसील रिनाला खुर्द इसमें शामिल है। इसमें खरल, जोइया, सैयद बिरादरी, अराई और वट्टू बिरादरियाँ यहाँ पर रिहाइश पज़ीर हैं। 2018 में यहाँ से नदीम अब्बास रबेरा साहब PMLN की तरफ से 92,900 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में PTI की तरफ से सैयद समसाम बुखारी 60,300 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे, जबकि तीसरे नंबर पे यहाँ पे खलीलुर रहमान साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिन्होंने 57,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आते हैं उकाड़ा 2 पे। तो ये इसका जो नंबर था 2018 में वो था NA 142। ये म्यूनसिपल कमेटी उकाड़ा और उकाड़ा तहसील का कुछ एरिया है और उकाड़ा कैंट इसमें शामिल है। यहाँ पर जो मेन बिरादरियाँ रह रही हैं वो अराई बिरादरी है, राजपूत बिरादरी है और कुछ इलाकों में गुज्जर बिरादरी भी रह रही है और कुछ इलाकों में खरल भी रिहाइश पज़ीर हैं। यहाँ 2018 के इलेक्शन में रियाजुल हक जज साहब PMLN की तरफ से 1,40,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में राव हसन सिकंदर साहब PTI की तरफ से 76,700 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं उकाड़ा 3 पे। ये जो इसका 2018 के इलेक्शन में नंबर था NA 143। ये म्यूनसिपल कमेटी दिबालपुर, म्यूनसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम और अख्तराबाद के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे सैयद बिरादरी है, राजपूत बिरादरी, वट्टू बिरादरी और अराई बिरादरी यहाँ पे रिहाइश पज़ीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से राव अजमल साहब 1,43,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में सैयद गुलजार हुसैन सिब्तैन PTI की तरफ से 89,200 वोट हासिल कर सके थे। अब आते हैं उकाड़ा 4 पे। ये इसका 2018 में जो नंबर था वो था NA 144 और ये तहसील दिबालपुर, बसीरपुर के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे वट्टू बिरादरी और जोइया बिरादरी रिहाइश पज़ीर है। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से मुस्लिम लीग नून की तरफ से मुइन वट्टू साहब 1,18,000 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में मियाँ मंजूर अहमद वट्टू साहब 1,05,000 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। और इस वक्त जो रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे है उसके मुताबिक उकाड़ा में पॉपुलर वोट की परसेंटेज 40% है, जबकि ट्रेडिशनल वोट की परसेंटेज 60 है। आगे जाकर हम आपको पॉपुलर वोट में जो सियासी पार्टी हैं उनकी क्या स्टैंडिंग्स है, पॉपुलर वोट में से किस सियासी पार्टी के साथ कितने लोगों ने वाबस्तगी ज़ाहिर की है। तो मैं अब चौधरी ताहिर मकसूद साहब से ये पूछना चाहूँगा नाज़रीन की तरफ से कि यहाँ पे इलेक्शन में जो अब 2024 में इंशाअल्लाह जो अनाउंस हुए हैं 8 फरवरी को होने हैं,
تو اس کی کیا صورتحال اور ریپبلک پالیسیز کے جو سروے ہیں اس کی روشنی میں یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی ناظرین اکرام، اوکاڑا ڈسٹرکٹ ان چند اضلاع میں شامل ہے جہاں پہ پاپولر ووٹ جو ہے اس کی نسبت ٹریڈیشنل ووٹ جو ہے وہ زیادہ ہے. اور اوکاڑا کو اگر تقسیم کریں، اس کے 4 حلقے ہیں، تو یہاں پہ تقریباً جو ہے وہ مختلف طرح کا کلچر ہے. جو راوی کے کنارے لوگ آباد ہیں ان کا رہن اور ان کی جو انداز گفتگو، ان کا جو طرز تکلم اور ان کا جو لب و لہجہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس کے بعد اگر آپ سٹی اوکاڑا اور اس کے ارد گرد دیکھیں گے تو وہاں پہ اور طرح کا کلچر ہے. اور آگے دیپال پور اور ستلج کے کنارے پہ جو لوگ ہیں ان کا کلچر تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو الیکشن کے رزلٹ پہ بھی نظر آئیں گی. یہاں پہ سچ کوئی پارٹیاں جو ہیں ان سے زیادہ جو لوگوں کا جو دھڑے کا ووٹ ہے، جو برادریوں کا ووٹ ہے وہ زیادہ ہے. مثال کے طور پہ یہ میں کہوں گا کہ جو ریاض الحق جج تھے وہاں سے اوکاڑا سٹی جو ان کا علاقہ ہے، حلقہ جو تھا، تو وہ آزاد حیثیت میں وہاں سے جیتے تھے اور آزاد حیثیت میں جیت کے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون جوائن کی تھی. اور اس وقت بھی جو ہے ایک اور بڑا نام چودھری عارف صاحب کا ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ کو چھوڑا ہے. اب آگے جا کے وہ پارٹی کو جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے، تو ان کا بھی ایک دڑا ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں یہاں پارٹیوں سے زیادہ جو ہے لوگوں کے مقامی جو دھڑے اور برادریوں کے ووٹ ہیں وہ زیادہ ہیں. تو جی چوہے صاحب، یہاں پہ جو آپ نے جیسے بتایا کہ جی ریور بیلٹ، دریا کے جو ساتھ ساتھ جو ایریاز ہیں ان کو ہم ریور بیلٹ میں شامل کرتے ہیں. تو ظاہر ہے ریور بیلٹ میں کے ساتھ ساتھ جو لوگ آباد ہیں تو وہ کئی دہائیوں سے وہاں پہ نسل در نسل رہ رہے ہیں. تو ان لوگوں کی وفاداری اور اس حوالے سے افیلیشن بھی سامنے آتی ہے. تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وفاداریوں کی وجہ سے اوکاڑا میں جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے اس کی پرسنٹیج زیادہ ہے؟ ہاں، وفاداری تو خیر ہر کسی میں ہونی چاہیے. اور یہاں آپ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک وہ نظام موجود ہے جہاں پہ جو ڈیرے داری ہے اور جو سردار ہے اور جو لوگ ہیں اس کے دڑے کے ساتھ ہیں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ابھی تک جو پاپولر ووٹ ہے وہ کم ہے. اگرچہ جو موجودہ آنے والا الیکشن ہے اور جو اس وقت صورتحال ہے اس میں پارٹیوں کے لیے کافی آسانی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال عام ہے اور وہ اپنا جو نقطۂ نظر ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. بٹ اوکاڑا ایک ایسا ہے جسے آپ نے کہا کہ جی جو ریور بیلٹ ہے وہاں پہ رہنے والے لوگ ہیں تو ان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، جو ان کے پاس سورس آف انفارمیشن ہے وہ ویسا نہیں ہے جو شہر میں ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو پاپولر ووٹ کی نسبت جو ٹریڈیشنل ووٹ ہے وہ زیادہ ہے. تو جو سب اس میں کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوکاڑا ایسا ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ پارٹیوں کو اپنے پاپولر ووٹ کے ساتھ ساتھ الیکٹیبلز کی ضرورت ہے کہ وہ اس کانسٹیچوئنسی میں ایسا امیدوار جس کی وہاں پہ برادری یا دھڑا مضبوط ہو تو اس کی ضرورت ہوگی؟ آپ دیکھیے نا، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ایک جو ریاض الحق تھے وہ وہاں سے آزاد حیثیت میں ممبر منتخب ہوئے. دوسرے ان کے کزن ہیں جو دوسرا حلقہ ہے جس میں ندیم عباس ربیرہ جیتے تھے، تو وہاں پہ ان کا ایک کزن وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا تھا اور اس نے بھی کوئی 57-58 ہزار کے قریب ووٹ لیے تھے. پی ٹی آئی کا جو وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھا شمسان بخاری صاحب، تو وہ تقریباً 60 ہزار کے قریب ان کے ووٹ تھے. تو تیسرے اور دوسرے نمبر کا فرق بہت کم تھا. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں آگے جا کے منظور وٹو صاحب جو ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا تھا اور کوئی لاکھ کے قریب انہوں نے ووٹ حاصل کیے تھے. تو یہ انڈیکیشن جو ہے بڑی ڈائریکٹ بتا رہی ہے کہ یہاں پہ پارٹیوں سے زیادہ جو دھڑے ہیں اور جو لوگوں کے گروپ ہے وہی زیادہ پریویل کرتے ہیں. سننے میں آتا ہے کہ جی منظور وٹو صاحب نے جو انڈیپینڈنٹ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا تو ان کی کوئی آف دا ریکڈ کہہ لیں یا کسی
حد تک پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی کہ پی ٹی آئی نے وہاں پہ اپنا کوئی کینڈیڈیٹ نہیں دیا تھا؟ درست بات ہے، یہ کوئی خفیہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے. ان کے ان کے بچے جو تھے وہ ایم پی اے کے طور پہ الیکشن لڑ رہے تھے، ان کا بیٹا اور شاید بیٹی بھی تھی، تو وہ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے. سو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں تھی، بٹ ظاہر ہے انہوں نے بھی یہی بہتر سمجھا کہ پارٹی کی نسبت وہ اپنے دھڑے کے ساتھ جائیں گے اور وہ بہتر الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو یہ بھی اس چیز کو سپورٹ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اوکاڑا میں پارٹی کی نسبت لوگوں کے جو پرسنل ووٹ ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں تو ان کا جو ووٹ ہے وہ زیادہ ہے. جی چوہے صاحب، تو میں یہاں پہ ناظرین کو بتا دوں کہ جو پاپولر ووٹ ہے 40% اوکاڑا ڈسٹرکٹ میں، اس کی آگے بائیفرکیشن میں جائیں تو سیاسی جو لوگوں نے پاپولر ووٹ میں سے انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی یا پارٹی کے ساتھ وابستگی ظاہر کی ہے تو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ 44% ہے، پی ایم ایل این کے ساتھ 35% ہے، اور 21% جو ہیں وہ ادرز میں ہیں، جن میں باقی ٹی ایل پی یا دیگر جماعتیں ہیں، ان کو آپ شامل کر سکتے ہیں. تو کیا اس پاپولر ووٹ اور جو موجودہ پی ٹی آئی کی ایک ویو ہے اس کی سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی اس کانسٹیچوئنسی سے ایک مضبوط امیدوار جس کی اپنی برادری کی اور دھڑے کی سپورٹ حاصل ہو تو پھر ہی جا کے ایک اچھا مقابلہ توقع کیا جا سکتا ہے؟ جی درست ہے. یہ صرف جو اگر 40% پاپولر ووٹ ٹوٹل ہے تو اس میں سے اگر 44%، ویسے تو 40% پاپولر ووٹ ہے وہ سارا کا سارا بھی کسی پارٹی کو پڑ جائے تو وہ جیت نہیں سکتے. تو یہ اب اس میں ظاہر حصہ ہوگا مختلف پارٹیوں کا. سو یہاں پہ جو ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی ویو ہے، ہر طرف لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو پاپولر جماعت ہے، لیکن یہاں پہ الیکشن لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ جو کینڈیڈیٹ ہے وہ اس کی اسپیکنگ پاور ایسی ہو کہ وہ اپنی پارٹی کا اور خود اپنا منشور جو ہے وہ ایک ایک ووٹر تک پہنچا سکے، اور اس کے علاوہ جو کمپین ہے اس کو پراپر انداز میں چلائے، اور جو آخری بات ہے وہ الیکشن ڈے مینجمنٹ ہے وہ صحیح ہو تو یہاں کمپٹیشن جو ہے وہ ہو سکتا ہے. بس صورت دیگر جو ہے وہ مشکل ہوگی پارٹیوں کے لیے. جی چوہے صاحب، ذرا ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 الیکشن رولز اور پولنگ ڈے والے دن پولنگ اسٹیشن پر جو الیکشن سے ریلیٹڈ فارمز ہیں، غالباً 66 فارمز ہیں، ان کے بارے میں امیدوار کو آگے ان کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں ان کا نالج رکھنا کتنا ضروری سمجھتے ہیں آپ؟ جی بالکل. دیکھیے یہ جو قوانین ہیں ان کی آگاہی تو ہر شخص کے لیے بڑی ضروری ہے، اور خاص طور پہ جو لوگ الیکشن کانٹیسٹ کر رہے ہیں ان کو یہ جاننا کہ الیکشن رولز کیا ہیں اور الیکشن ایکٹ کیا ہے اور کیا فارم ہے، یہ نہایت ضروری ہے. کیونکہ جیسے ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہوتا ہے، انفیکٹ الیکشن سے شیڈول اناؤنس ہونے سے پہلے جب حلقہ بندی ہے تو وہ ایک قسم کے فارم جو ہیں وہ سمجھ لیں کہ آپریشن ہوتے ہیں، جو حلقہ بندی کی گئی ہے وہ بھی فارم 7 پہ کی گئی ہے. اسی طرح ایک بڑا اور جو بھی کینڈیڈیٹس نے اپنے نامینیشن پیپرز دینے ہیں وہ بھی فارم کی شکل میں ہوں گے. جو بہت امپورٹنٹ فارم ہے وہ ہے فارم 45، جو الیکشن کے روز جب الیکشن کی گنتی ہوتی ہے اور گنتی کے بعد ووٹنگ، اس پہ نہ صرف پولنگ افسر نے اور جو ایجنٹ ہیں انہوں نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. وہ ایک قسم کی سرٹیفائڈ کاپی ہے رزلٹ کی. اگر بعد میں کوئی کسی جگہ پہ اختلاف پیدا ہوتا ہے اور عدالتوں میں معاملہ جاتے ہیں تو یہ فارم جو 45 ہے یہ ہی جا کے کسی جو ہے کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرتا ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ جو ہے نہ صرف الیکشن لاز بٹ الیکشن رولز اور جو فارمز ہیں ان کے بارے میں کینڈیڈیٹ اور ان کے ایجنٹ، خاص طور پہ جو پولنگ ایجنٹ ہوں گے، ان کو مکمل طور پہ آگاہی ہو. تو جی ناظرین، جیسے چوہے صاحب نے فارمز اور قوانین کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کیا ہے، تو ابھی چونکہ شیڈیول اناؤنس نہیں ہوا اور نہ ہی سیاسی جماعتوں نے اپنے امیدواران فائنل
کیے ہیں. اگر انہوں نے فائنل کیے بھی ہیں تو ابھی ان کو اناؤنس نہیں کیا گیا آفیشیلی کہ کس حلقے سے کون امیدوار کس جماعت کی طرف سے الیکشن کنٹیسٹ کرے گا. تو جیسے ہی شیڈیول اناؤنس ہوتا ہے، یہ امیدواران جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں، تو پھر ہم ایک بہتر تجزیہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکیں گے. جو ریپبلک پالیسی کا سروے تھا اور جو سامنے موجودی حالات تھے وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھے ہیں. تو جیسے ہی امیدواران فائنل ہوں گے تو پھر ہم آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ایک بہتر تجزیہ پیش کر سکیں گے. تو آخر میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کروں گا کہ اگر ہماری دی گئی معلومات آپ لوگوں کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے سے ضرور مستفید فرمائیں، جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہوگی، تاکہ آئندہ کے جو پروگرام ہوں گے تو ان میں ہم اپنی ان تجاویز کی روشنی میں بہتری لا سکیں. تو اس کے ساتھ ہی میں عبداللطیف اور چودھری طاہر مقصود صاحب آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.